सिडनी की जो पिच है वो हाई स्कोरिंग पिच है और आप कह सकते हैं कि इट्स गुड फॉर बैटिंग पर्टिकुलरली अंडर लाइट्स। 1985 में पाकिस्तान आखिरी दफ़ा यहाँ टेस्ट जीता था। डेविड वार्नर भी पल्लेदारी थे, ये $12 फी घंटा उजरत वसूल करते थे, लेकिन आज आप देखें कि अल्लाह ताला उन पर कितने राज़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस जुमले से करते हैं कि पाकिस्तान सिडनी टेस्ट जीत सकता है। इस जुमले के दो मतलब हैं, एक तो ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान सिडनी टेस्ट जीत सकता है, और दूसरा एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान सिडनी टेस्ट जीत सकता है। इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर बात करें, मैं आपको सिडनी टेस्ट के हवाले से कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिडनी टेस्ट, जिसे आप पिंक टेस्ट का नाम भी दे रहे हैं, और इस पिंक टेस्ट में तमाम खिलाड़ी गुलाबी कलर की टोपियां पहन के आएंगे या उनके बाजुओं पर पट्टियां बंधी होंगी जिनका रंग गुलाबी होगा। और ये इक़दाम जो है असल में दुनिया भर में ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो एक मुहिम चलती है उसकी आगाही का एक हिस्सा है। और इसमें आपको इस मैच में आपको ग्लीन मैकग्रा जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ से भी मुलाकात की है, और ग्लीन मैकग्रा का जो कंसर्न है इस गुलाबी टेस्ट के साथ या इसे पिंक टेस्ट के साथ वो ये है कि उनकी बेगम जो है वो कैंसर के मर्ज़ से इंतकाल कर गई थी, और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी अपनी वक्फ़ कर दी कैंसर के हवाले से आगाही देने के लिए। तो वो यहाँ पर इस प्रोग्राम का मरकज़ी किरदार हैं, और ये जो टेस्ट मैच है दरअसल कैंसर के लिए फ़ंड रेजिंग का एक प्रोग्राम भी है। इसमें ये 16वां पिंक टेस्ट है जिसे आप कहते हैं कि जिसमें मैकग्रा फाउंडेशन जो है वो फ़ंड्स कलेक्ट करती है। और इसके अलावा उन्होंने इस दफ़ा एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाई है, वो है वर्चुअल पिंक सीट। वर्चुअल पिंक सीट दरअसल एक वेबसाइट का नाम है जहां से हाज़रीन या नाज़रीन जो हैं वो एक सीट ख़रीद कर गेम खेल सकते हैं, और उससे जो आमदनी हासिल होगी वो मैकग्रा फाउंडेशन को जाएगी। ये थी पिंक टेस्ट के हवाले से कुछ मालूमात, और अब मैं आपको बताता हूँ कि सिडनी की जो पिच है वो किस तरह से है। सिडनी की जो पिच है वो हाई स्कोरिंग पिच है, और आप कह सकते हैं कि इट्स गुड फॉर बैटिंग पर्टिकुलरली अंडर लाइट्स। और यहाँ पर इस विकेट पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम ने अपनी 11 में साजिद खान को भी खिलाया है। यहाँ का मौसम खासा सनी रहेगा और दर्जा हरारत उनका माकूल रहेगा। अगर इस पिच के हवाले से बात की जाए या इस ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो यहाँ 112 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 47 मैच उस टीम ने जीता है जिसने पहले बैटिंग की है, और 41 मैचेस वो जीते हैं जिन्होंने पहले बॉलिंग की है। यहाँ पर औसत यानी एवरेज रन्स की जो तादाद है वो 311 पहली इनिंग्स में है और 251 दूसरी इनिंग्स में औसत रन्स बनने की जो तनासुब है वो ये है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना मैच खेलने जा रही है, तो उन्होंने अपनी टीम में 2 तब्दीलियाँ की हैं। शाहीन की जगह उन्होंने साजिद खान को खिलाया है, और इमाम उल हक की जगह उन्होंने साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू करवाया है। और मैं आपको ये बता दूं कि 1985 में पाकिस्तान आखिरी दफ़ा यहाँ टेस्ट जीता था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में टोटल जो है वो 71 टेस्ट खेले जा चुके हैं, और ये 72वां टेस्ट होगा। और 71 टेस्ट में पाकिस्तान जो है वो 15 जीते हैं, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 36 टेस्ट जीत चुके हैं। इससे पहले 2 टेस्ट हुए हैं पर्थ और मेलबॉर्न में, जहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। और अगर थोड़ा सा उसका जायज़ा लिया जाए तो इन 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जो हैं वो 146 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं, जबकि विकेटों में आमर जमाल जो हैं उनके हिस्से में 12 विकेटें आई हैं, और वो पाकिस्तान 11 में टॉप विकेट टेकर बॉलर हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ से मिचेल मार्श ने 290 रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा रन उनके हैं, और पैट कैमन्स की 13 विकेटें हैं जो उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में लीं। और पर्टिकुलरली जो आपका मेलबॉर्न टेस्ट था उसमें पैट कैमन्स के 2 जो मैजिकल स्पेल्स थे वो बहुत ही इफेक्टिव रहे। तीसरी बात यह है कि इस टेस्ट को आप डेविड वार्नर का फेयरवेल टेस्ट भी कह सकते हैं। अलविदाई टेस्ट है, वो अपना आखिरी टेस्ट जो है वो खेलने जा रहे हैं। डेविड वार्नर जो हैं उनके बारे में बता दूं कि उनका जो ज़िंदगी का आगाज़ था या इब्तदाइया जो था वो बड़ा ही डाउन टू अर्थ था। वो कोई बहुत
کھاتے پیتے نہیں تھے، بلکہ اگر میں یہ بتا کے آپ کو حیران کر دوں کہ وہ ہمارے یہاں جو منڈیوں میں پلے دار کام کرتے ہیں، پلے دار اس بندے کو کہتے ہیں جو سامان اٹھا کر وہاں دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں، بعض اوقات دکان سے سامان اٹھاتے ہیں اور کسی گاڑی میں رکھ دیتے ہیں، اس کو پلے دار کہتے ہیں۔ تو ڈیوڈ وارنر بھی پلے دار ہی تھے، یہ $12 فی گھنٹہ اجرت وصول کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کتنے راضی ہیں کہ وہ ایک چھکا لگاتے ہیں تو کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ اگر میں ان کے تھوڑے ریکارڈز کی بات کروں تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے 111 ٹیسٹ کھیلے ہیں، جس میں انہوں نے 8,695 رنز بنائے ہیں اور 44.85 ان کی اوس رہی ہے، اور ٹیسٹ میں ان کی 26 سینچریاں ہیں۔ جبکہ او ڈی آئی میچز کی بات کریں تو 161 میچ کھیلے ہیں، جس میں انہوں نے 6,932 رنز بنائے ہیں اور ان کی 22 سینچریاں اس میں ہیں، اور یہ رکی پونٹنگ کے بعد یہ دوسرا نام ہے جن کی اتنی سینچریاں ہیں۔ اور ان کا ہائیسٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، 2019 میں انہوں نے 335 رنز بنائے تھے پاکستان میں ایک اننگز میں اور ناٹ آؤٹ رہے تھے، یہ ان کا ہائیسٹ سکور ہے۔ تو ڈیوڈ وارنر جو ہے اس کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہت بڑے بلے باز تھے، اور اس سٹیج پر ان کے کپتان پیٹ کیمنز جو ان سے ایک سینچری چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیئرویل جو ٹیسٹ میچ ہے اس میں ایک سینچری بنا کر اس کو یادگار بنا دیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل مدعا کی طرف کہ یہ پاکستان میچ جیت سکتا ہے یا نہیں جیت سکتا۔ تو میرے خیال میں پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سڈنی گراؤنڈ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک لکی گراؤنڈ بھی ہے۔ یہاں پر پاکستان نے ٹوٹل 8 میچ کھیلے ہیں، جس میں سے 1 ڈرا ہوا ہے، 2 جیتے ہیں اور 5 ہارے ہیں، اور یہاں پر جو فتح اور شکست کا تناسب ہے وہ 1.349 ہے۔ تو یعنی اتنا مارجن ہے کہ پاکستانی یہاں سے جیت سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستانی جو بیٹرز ہیں یا بلے باز ہیں انہوں نے 25 رنز جو ہے نا وہ فی اننگز بنائے ہیں اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں، اور یہاں پر 5 پاکستانی بلے باز ایسے ہیں جنہوں نے سینچریاں بھی بنائی ہیں۔ 2017 میں بابر اعظم کے لیے یہ مایوس کن گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے یہاں پر 2017 میں ایک ٹیسٹ میچ کھیلا تھا، پہلے اننگز میں 0 تھا، دوسرے میں 9 تھا، اور پھر 2023 کا جو پورا سال ہے اس میں تو بابر اعظم کی کوئی سینچری ہی نہیں ہے، نصف سینچری بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بابر اعظم بھی اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اپنے اس برے ریکارڈ کو اچھے ریکارڈ میں تبدیل کر لیں۔ یہاں پر یونس خان جو ہے نا انہوں نے 278 رنز مجموعی طور پر بنائے ہیں اور 175 رنز نٹ آؤٹ کی ایک یادگار اننگز ان کی یہاں بھی ہے۔ بولرز کی بات کریں تو یہاں بولرز جو ہے نا وہ 1 وکٹ 35 رنز کے عوض لیتے ہیں، ایوریج اس کی اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ سائم ایوب جو ہیں وہ اوپنر آ رہے ہیں، ان کا پہلا میچ ہے اور ہم ان کے لیے بہت نیک خواہشات رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے ہی میچ کو یادگار بنا دیں، اور ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ چونکہ وہ تیز کھیلتے ہیں اور ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی اننگز کو ڈیوڈ وارنر کی اننگز کی طرز پہ کھیلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کا جو افتتاحی بلے باز ڈیوڈ وارنر ہے وہ تیز کھیل کے شروع میں ہی مخالف ٹیم کے بالرز کو انڈر پریشر کر لیتے ہیں اور وہ لائن لینتھ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے بلے بازوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو سائم ایوب سے بھی اسی قسم کے کردار کی توقع کی جا رہی ہے۔ عبداللہ شفیق جو ہیں وہ اچھی اننگز بنا لیتے ہیں لیکن اس اننگز کو آگے لے کر چلنا ان کے لیے مشکل ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میچ میں وہ یہ دیکھ لیں کہ مجھے اپنی اننگز کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ وہ 50 تک آ جاتے ہیں لیکن انہیں سینچری تک جانے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک شان مسعود کی بات ہے تو شان مسعود کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ اچھا سٹروکس کھیلتے ہیں، چاروں طرف گراؤنڈ کے کھیلتے ہیں اور بہت اچھا اور بڑی آسانی سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دونوں ٹیسٹ میچز میں دیکھا ہے کہ آسٹریلوی بولرز آپ کو انڈر پریشر نہیں کر پائے، لیکن آپ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر سڈنی ٹیسٹ جیتنا ہے تو آپ کو وکٹ پر کھڑا رہنا ہوگا۔ بابر اعظم جو ہیں وہ ان کے لیے بری بات تو یہ ہے کہ یہاں سپنرز کو مدد ملتی ہے، تو سپنرز کی موجودگی میں بابر اعظم جو ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر میرا دوبارہ ان کو یہی مشورہ ہے کہ تھوڑا کھلے ذہن کے ساتھ کھیلیے، دباؤ سے نکل کر کھیلیے۔ آپ بڑے بلے باز ہیں اور بڑے بلے باز ہمیشہ کبھی نہ کبھی بیڈ پیچز کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ اس پیچ سے نکلیے اور پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیے۔ رضوان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی فطری جو کھیل ہے اسی کو جاری رکھے۔ جہاں تک بولنگ کا تعلق ہے تو بولرز کے لیے یہی مشورہ ہے کہ لائن لینتھ کو لے کر چلیں اور وکٹ ٹو وکٹ گیند کریں، ایکسٹرا زور لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم یہ اقدامات اٹھا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو کوئی جیتنے سے روک نہیں سکتا۔ تو میرا سڈنی ٹیسٹ جو کہ کل صبح 5 بجے شروع ہوگا اس کے لیے میرا یہی تجزیہ ہے اور میرے یہی مشورے ہیں، اور یہ میرے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تھا کہ جہاں میں نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں
خبروں کی طرف۔ تو آج کے دن کے لیے 2 خبریں ہیں، اور پہلی خبر تو یہ ہے کہ جوناتھن ٹراؤٹ جو سابق انگلش ٹیسٹ کرکٹر ہیں وہ افغانستان کے ہیڈ کوچ بھی ہیں، اور ان کی جو مدت تھی ملازمت کی وہ پوری ہو گئی، لیکن انہوں نے اتنا اچھا کام کیا افغانستان ٹیم کے لیے کہ افغانستان کے کرکٹ بورڈ نے انہیں ان کے جو کانٹریکٹ ہے اس میں توسیع دے دی ہے، اور انہیں کہا کہ آپ اپنی خدمات جاری رکھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زیر نگرانی جو افغان ٹیم نے گرو کیا ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کو بھی T20 سیریز میں ہرایا، انہوں نے UAE کو بھی ہرایا، انہوں نے ورلڈ کپ میں بھی بہت اچھی کارکردگی دکھائی، وہ بنگلہ دیش سے بھی جیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو کامیابیاں انہیں 2023 میں ملی ہیں تو یہ صرف ٹراؤٹ کی وجہ سے ملی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو کر دیا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ بھی افغانستان سے ہی متعلق ہے۔ افغانستان کے ماہ ناز بلے باز جو کہ رحمان اللہ گرباز ہیں، انہوں نے کل جو ہے وہ UAE کی ٹیم کے خلاف شارجہ میں پہلی سینچری بنائی ہے، اور انہوں نے اس سینچری میں 7 چوکے اور 7 چھکے لگائے ہیں، اور 52 گیندوں پر ان کی سینچری مکمل ہوئی ہے، اور 20 گیندوں پر انہوں نے اس اننگز میں اپنی 50 بھی کمپلیٹ کی تھی۔ تو یہ آج کی جو ہے وہ 2 خبریں ہیں، اور اب ہم آتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا کرکٹ کی دنیا میں 2 جنوری کو کیا ہوا۔ تو اس ضمن میں بھی میں آپ کو 2 ہیپننگز بتاتا ہوں۔ پہلی یہ کہ 2 جنوری 1992 میں شین وارن نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا، اور انہوں نے 700 وکٹیں لی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو ڈیبیو ٹیسٹ تھا نا وہ بڑا ان پلیزنٹ تھا۔ انہوں نے 1 وکٹ لی تھی 150 رنز دے کر، اور روی شاستری کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا، اور روی شاستری نے اس میچ میں 206 رنز بنائے تھے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شین وارن ہیں ان کا ٹیسٹ ڈیبیو بڑا ناخوشگوار ہوا تھا، لیکن ان کا اینڈنگ بہت خوشگوار ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ تھا اس میں بھی شین وارن نے کوئی وکٹ نہیں لی تھی۔ یہ آج کے دن کی بات ہے۔ اور آج کے دن 2 جنوری 2003 کو پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کے ہرشل گبز نے 228 رنز بنائے تھے، گریم سمتھ نے 151 رنز بنائے تھے۔ جنوبی افریقہ کے اوپننگ بیٹسمین جو تھے انہوں نے 368 رنز بنائے تھے، اور اس طرح سے یہ میچ جنوبی افریقہ جو ایک اننگز 142 رن سے جیت گیا تھا، اور یہ جو سال تھا یہ ان کے گریم سمتھ کے لیے بڑا لکی ثابت ہوا، کیونکہ اس میچ کے بعد مارچ میں انہیں کپتان بنا دیا گیا تھا، اور جولائی میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف مسلسل ڈبل سینچریاں بنائی تھیں۔ تو یہ آج کے دن یہ ہیپننگ ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ان سے ہارا تھا۔ اب آخر میں ہم آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف، تو آج 2 ہی برتھ ڈیز کی ڈسکس کریں گے۔ پہلی برتھ جو ہے وہ تو ہے 2 جنوری 1971 کو عامر نذیر پیدا ہوئے تھے۔ عامر نذیر پاکستان کے میڈیم فاسٹ بالر تھے۔ انہوں نے 6 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں ان کی 20 وکٹیں تھیں، اور 19 ODI میچز میں ان کی 11 وکٹیں تھیں۔ پہلا میچ انہوں نے برج اسٹون میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا، اور آخری جو ان کا ٹیسٹ میچ تھا وہ سیالکوٹ میں سری لنکا کے خلاف تھا۔ اور دوسری جو برتھ ڈے ہے وہ تھی رامن لامبا کی۔ یہ 2 جنوری 1960 کو پیدا ہوئے تھے، اور یہ تکنیکی طور پر قدرے کمزور بلے باز تھے لیکن جارحانہ کھیلتے تھے۔ 1986-87 میں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ODI میچ میں 1 سینچری اور 2 نصف سینچریاں بنائی تھیں، اور لیکن اس کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرسٹ کلاس میں جا کر بہت رنز بنائے، بہت کام کیا، بہت محنت کی، لیکن قومی ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے، اور اس کے بعد یہ آئرلینڈ چلے گئے، اور آئرلینڈ سے ایک آئرش لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور پھر یہ کلب کرکٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ روزی روٹی کمانے کے لیے انہوں نے کلب کرکٹ جوائن کی۔ کلب کرکٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ بڑی ایک ثانیہ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بنگلہ دیش کے ایک کلب کی طرف سے کھیل رہے تھے، تو ان کے کپتان نے انہیں شارٹ پچ لیگ جو ہے نا فارورڈ شارٹ لیگ پوزیشن پہ کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا بھی کہ لامبا آپ کو اگر ہیلمٹ کی ضرورت ہے تو میں منگوا دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں 3 ہی تو گیندیں ہیں تو کوئی بات نہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی پہلی ہی گیند جو بیٹسمین نے کھیلی تو یہ سیدھی ان کے ماتھے پر لگی، اور یہ اتنی شدید تھا ہٹ کہ یہ گر پڑے، اور پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، تو خون کا ایک لوتھڑا ان کے دماغ میں جم گیا، جن کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہو گئی، اور یہ بڑی مس فارچون تھا کرکٹ میں، بہت ہی صدمے والی بات ہے۔ تو اس طرح سے ان کی جو خاتمہ ہوا تھا زندگی کا۔ تو ہم اپنے ادارے کی طرف سے عامر نذیر اور رامن لامبا کی فیملی کو ان کی برتھ ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔